हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेकंड चैप्टर, आइसलैंड। आज हम रीड करेंगे। उसका टॉपिक है पहला, द हार्ट ऑफ अ वुमेन, औरत का दिल। जब मैंने ये देख लिया कि मेरे चचा ने ज़मीन के मरकज़ में जाने का इरादा कर लिया है और ये कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया है, तो मुझे अब नहीं जानता था मैं कि क्या करूं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि कुछ ताज़ा हवा मेरे लिए अच्छी साबित होगी, इसलिए मैं घर से निकला और शहर का चक्कर लगाने लगा। मैं अल्टोना रोड पर पहुंच गया। शायद मैं ग्रॉबिन को देख सकूं। जल्द ही यकीनी तौर पे वो हैम्बर्ग की तरफ से चलती हुई मेरी नज़रों के सामने आ गई। एक्सल, वह हैरत से बोली, तुम मुझसे मिलने आए हो? फिर उसने मेरा चेहरा देखा। क्या बात है? उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। 3 ही जुमलों के बाद वो जान गई। एक्सल, उसने कहा, ये एक शानदार सफ़र होगा। एक साइंसदान के भतीजे के लिए ज़बरदस्त किस्म का सही सफ़र। क्या ग्रॉबिन, क्या तुम ये नहीं कहोगी कि मुझे नहीं जाना चाहिए? ओह नहीं मेरे प्यारे एक्सल, अगर हो सका तो मैं खुशी से आपके साथ आऊँगी। लड़कियों और औरतों के दिलों को समझना कितना मुश्किल है। ये लड़की जो मुझे प्यार करती थी, मुझे एक बहुत ख़तरनाक मुहिम पर जाने की तरग़ीब दे रही थी और ख़ुद भी आने से नहीं डर रही थी। मैं हैरान हुआ और सच कहूँ तो अपने आप से शर्मिंदा हुआ। जुलाई तक तो अभी काफ़ी वक्त है, मैंने सोचा। मेरे चचा ज़ेरे ज़मीन रिसर्च में इस तरह की जो दिलचस्पी ले रहे हैं, हो सकता है उस वक्त से पहले ही ठीक हो जाए। जब मैं और ग्रॉबिन किंग स्ट्रीट पे वाक़या घर पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था। मैंने हमेशा की तरह सोचा कि मेरे चचा बिस्तर पे खामोशी से लेटे होंगे, लेकिन मैं भूल गया था कि वो कितने बेसब्रे थे। हमने उन्हें घर से बाहर खड़ा पाया। कई आदमियों के हुजूम के दरमियान चीखते हुए, बाजू लहराते हुए फर्श पर सामान उतरवा रहे थे। बूढ़ी मार्था बेचारी इधर उधर भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जल्दी करो एक्सल, प्रोफेसर ने मुझे देखते ही कहा। तुमने अभी तक पैकअप नहीं किया? मेरे कागजात तरतीब में नहीं है, मुझे अपने बैग की चाबी भी नहीं मिल रही। मैं घबरा गया। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ सरगोशी कर सकता था। क्या हम फिर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, परसों फजर के वक्त। मैं अपने छोटे से कमरे में भागा। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था, मेरे चचा सफ़र के लिए चीज़ें ख़रीद रहे थे। घर के बाहर का फर्श रस्सी की सीढ़ियों, बर्फ़ की कुमकुमों, कुल्हाड़ियों और मुहिम के लिए दरकार दीगर रस्सियों से भरा हुआ था, और इन सब को ले जाने में कम अज़ कम 10 आदमी लगेंगे। मैं रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह मुझे फिर बुला लिया गया। मैंने दरवाज़ा ना खोलने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन मैंने जो मीठी आवाज़ सुनी उसकी नाफरमानी में कैसे कर सकता था। मेरे प्यारे एक्सल, मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने सोचा कि मेरा पीला चेहरा और सुर्ख आंखें ग्रॉबिन को मुझ पर अफसोस का एहसास दिलाएंगी और उसके ख़यालात को बदल देंगी। आह एक्सल, उसने कहा, मैं देख रही हूँ कि आपने रात भर अच्छा आराम किया है और अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हो ना? एक्सल, रॉबिन ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी प्रोफेसर से लंबी बात हुई है। वो बड़ी हिम्मत वाले आदमी हैं और तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने मुझे अपने मंसूबों और उम्मीदों के बारे में बताया है। वो कामयाब होंगे, मुझे यकीन है। ओ एक्सल, प्रोफेसर लिडनब्रोक और उनके साथी के लिए क्या शान होगी जब आप वापस आएंगे। आप उनकी बराबरी के मर्द होंगे, उनके बराबर बोलने और अमल करने के लिए आज़ाद होंगे, जैसा कि आप चाहते हैं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसके अल्फाज ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दिलाई। फिर भी मैंने यकीन करने से इनकार कर दिया कि हम जा रहे हैं। मैं ग्रॉबिन को प्रोफेसर के स्टडी में अपने साथ ले गया। अंकल, मैंने कहा, क्या हमें वाकई इतनी जल्दी जाना है? अभी तो सिर्फ 26 मई है। और यकीनन हमें अब जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आइसलैंड जाना इतना आसान है? कोपेनहेगन से रेकजाविक के लिए सिर्फ एक बाकायदा कश्ती है और ये हर महीने की 22 तारीख को रवाना होती है। अच्छा,
ٹھیک ہے، اگر ہم نے 22 جون تک انتظار کیا تو ہمیں اسکار ٹیرس کے سائے کو گڑھے کو چھوتے ہوئے دیکھنے کے لیے بہت دیر سے پہنچنا تھا، لہٰذا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے کوپن ہیگن پہنچنا ہے۔ کوئی اور جہاز تلاش کرنے کے لیے جاؤ اور پیک کرو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ سارا دن آلات، بندوقیں، برقی آلات آتے رہے۔ بیچاری مارتھا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ماسٹر پاگل ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ اور وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے زمین کے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ نیچے؟ اسٹور روم میں؟ بوڑھے انسان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، اس سے بھی زیادہ نیچے۔ رات آ گئی۔ کل صبح ملیں گے، میرے چچا نے کہا۔ ہم 6 بجے نکلتے ہیں۔ میں اپنے بستر پہ گر گیا۔ میں نے وحشیانہ خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر کا مضبوط ہاتھ مجھے اتنے گہرے گڈھوں میں گھسیٹ رہا ہے کہ لگتا تھا کہ ان کی کوئی تہ نہیں ہے۔ میں گرتا رہا، تیزی سے نیچے جا رہا تھا جیسے خلا سے کوئی چٹان گرتی ہے۔ میری زندگی ایک طویل گرنا بن چکی تھی۔ میں 5 بجے اٹھا، تھکا ہوا اور بیزار، اور نیچے کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے چچا میز پہ تھے اور اچھا ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، لیکن گراوین وہاں موجود ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میں نے کچھ نہیں کھایا۔ 5:30 بجے ایک بگی ہمیں الٹونا کے اسٹیشن پہ لے جانے کے لیے پہنچی۔ جلد ہی وہ ہمارے سامان سے بھر گئی۔ میرے چچا نے سنجیدگی سے گھر کی چابیاں گراوین کے حوالے کر دیں۔ اس نے اپنے گاڈ فادر کو سکون سے پیار دیا، لیکن وہ 1-2 آنسو نہیں روک سکی کیونکہ اس کے ہونٹوں نے میرے گال کو چھو لیا۔ گراوین، میں نے سرگوشی کی۔ جاؤ ڈیئر ایکسل، جاؤ۔ اس نے کہا، جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور پھر گاڑی میں چڑھ گیا۔ دروازے سے مارتھا اور گراوین کو الوداع کیا۔ ڈرائیور نے سیٹی بجائی اور دونوں گھوڑے الٹونا کی سڑک کے ساتھ گاڑی کو کھینچنے لگے۔ 6:30 بجے گاڑی اسٹیشن پہ پہنچی اور 7 بجے ہم اپنا سارا سامان لے کر ٹرین میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ سیٹی بجی اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ میں نے بدلتے منظر کو دیکھا۔ میرے چچا نے اپنی جیبیں اور بیگ چیک کیے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ تمام صحیح کاغذات لے کر آئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کے درمیان پارچمنٹ کو ٹکڑے کو بھی دیکھا اور اپنی دل کی گہرائیوں سے اس پہ لعنت بھیجی۔ 3 گھنٹے بعد ٹرین کیل پہنچی۔ وہاں سے ہم بذریعہ جہاز کوپن ہیگن گئے، جہاں ہم 28 مئی کو صبح 10 بجے پہنچے اور سیدھے ایک ہوٹل گئے۔ جلدی سے نہانے کے بعد پروفیسر مجھے اپنے ساتھ لے کر دوبارہ چلے گئے۔ بندرگاہ کے اوپر اور نیچے ہم آئس لینڈ جانے والے جہاز کو تلاش کرنے لگے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی جہاز نہ ملے، لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ڈنمارک کا ایک چھوٹا بحری جہاز والکیری ریکویک کی طرف 2 جون کو روانہ ہو رہا تھا۔ اس بات سے پروفیسر اتنا خوش ہوئے کہ کپتان معمول سے دگنا کرایہ مانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پیسے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، منگل کو صبح 7 بجے سوار ہو جانا۔ واہ، کیا قسمت ہے، میرے چچا نے مجھ سے کہا۔ اب چلو ناشتہ کرتے ہیں اور کوپن ہیگن کے نظارے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک بچے کی طرح شہر کا گھوم پھر کے جائزہ لیا، بندرگاہ کے ساتھ اور سبز کناروں کے ساتھ ساتھ۔ میری خوبصورت گراوین اور میں وہاں کتنی خوشگوار سیر کر سکتے تھے، لیکن گراوین بہت دور تھی اور میں اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، مسٹر فریڈرکسن ہیلپس۔ مسٹر فریڈرکسن ہیلپ کرتے ہیں۔ 2 جون کی صبح آ گئی۔ ہمارے پاس مشہور سائنسدانوں کو لکھے گئے خطوط تھے جو ریکویک کے کئی اہم لوگوں کو دینے کے لیے تھے۔ اس میں آئس لینڈ کے گورنر بھی شامل تھے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا قیمتی سامان والکیری میں سوار ہو گیا۔ ہمارے جہاز پہ سوار ہونے کے چند منٹ بعد جہاز چل پڑا۔ 1 گھنٹے میں وہ ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان آبنائے سے گزر کے کیریک میں جا رہا تھا۔ شام کی طرف جہاز ڈنمارک کے شمالی نقطے کا چکر لگاتا اور رات کے وقت ناروے کے جنوبی ساحل سے ہوتا ہوا شمالی سمندر میں داخل ہوا۔ 2 دن بعد ہم نے اسکاٹ لینڈ دیکھا۔ اس کے فوراً بعد ہم بحر اوقیانوس پہنچ گئے۔ یہ ایک مشکل سفر تھا۔ نئے سفر میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن میرے چچا شروع سے آخر تک بیمار رہے، جس سے وہ سخت
چڑ بھی گئے، ناراض بھی ہو گئے، کیونکہ کپتان سے آئس لینڈ کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے انہیں اپنا سارا وقت کیبن میں گزارنا پڑ رہا تھا۔ 11 جون کو ہم نے کیپ پورٹلینڈ سے گزرے، جو آئس لینڈ کا سب سے جنوبی نقطہ تھا، اور 13 جون کو ہم ریکویک سے دور فاکسا بے پہنچے۔ پروفیسر آخرکار اپنے کیبن سے باہر آئے، حسب معمول پیلے رنگ کے لیکن بے چین۔ انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھایا اور خلیج کے شمال میں ڈبل چوٹی والے ایک اونچے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسنیفل ہے۔ اسنیفلز، وہ چیخے، اسنیفلز۔ ہم انتظار کرنے والی چھوٹی کشتیوں میں چڑھ گئے اور جلد ہی آئس لینڈ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ پہلا آدمی جسے ہم نے دیکھا وہ گورنر تھے۔ پروفیسر نے اسے کوپن ہیگن سے اپنے ساتھ لائے ہوئے خطوط دیے اور گورنر نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ میرے چچا کو ریکویک کے میئر اور مسٹر فریڈرکسن نے بھی خوش آمدید کہا، جو ریکویک اسکول میں سائنس کے ٹیچر تھے۔ یہ خوش مزاج انسان ہمیں اپنے گھر رہنے کے لیے لے گئے۔ ٹھیک ہے اکثر، میرے چچا نے مجھ سے کہا، بدترین سفر ختم ہو گیا۔ ختم؟ میں نے چڑ کے کہا، کیوں؟ ہاں، اب ہمیں تو صرف نیچے جانا ہے، لیکن جب ہم نیچے چلے جائیں گے تو پھر ہمیں واپس اوپر بھی تو آنا ہے۔ میں اس کی فکر نہیں کر رہا ہوں، ہمارا مرکز تک پہنچنا ہی اہم چیز ہے۔ ہم نے دوستانہ ماحول میں مسٹر فریڈرکسن کے گھر دوپہر کا کھانا کھایا۔ پروفیسر لٹل بروک نے جہاز پر اپنے ناخوش دنوں کے بعد خوب کھایا۔ گفتگو آئس لینڈ کی زبان میں ہو رہی تھی، لیکن میرے چچا نے کچھ جرمن اور مسٹر فریڈرکسن نے کچھ لاطینی لفظ بھی استعمال کیے تاکہ میں بات سمجھ سکوں۔ انہوں نے ریکویک میں لائبریری کے بارے میں بات کری، جس کا دورہ میرے چچا نے اس صبح کرنا تھا۔ کون سی کتابیں؟ مسٹر فریڈرکسن نے میرے چچا سے پوچھا۔ کیا آپ کو ہماری لائبریری میں کون سی کتابیں ملنے کی امید ہے؟ میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا، وہ جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر فریڈرکسن، انہوں نے کہا، میں آرنے سکنسم کے کام کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ آرنے سکنسم؟ ریکویک کے استاد نے جواب دیا، آپ کا مطلب 16ویں صدی کا وہ عظیم سائنسدان جو ایک عظیم مسافر بھی تھا؟ بالکل، ان کے کام آئس لینڈ کے ادب اور سائنس کی شان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ چچا خوش ہو گئے۔ لیکن اس کی کتابوں کا کیا ہوگا؟ اس کی کوئی بھی کتاب آئس لینڈ میں نہیں۔ آئس لینڈ میں نہیں؟ یا کہیں اور بھی نہیں؟ ایسا کیوں؟ حکومت کو اس کی لکھی ہوئی چیزیں پسند نہیں آئیں اور 1573 میں اس کی تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ واہ، شاندار! میرے چچا نے آئس لینڈ کے اسکول کے ماسٹر کو خوف سے چیختے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے سکنسم کو اپنا راز کیوں چھپانا پڑا۔ کیا راز؟ مسٹر فریڈرکسن نے پوچھا۔ ایک راز جس کا… کیا آپ کے پاس کوئی خفیہ سکنسم کاغذ ہے؟ نہیں، میں تو صرف اندازہ لگا رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، مسٹر فریڈرکسن نے کہا اور مہربانی سے موضوع بدل دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے جزیرے کو اس کی معدنی دولت دیکھے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، واقعی، میرے چچا نے جواب دیا، لیکن میں تصور کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی دوسرے سائنسدان یہاں آ چکے ہیں۔ ان کے پاس ہے پروفیسر لٹل بروک، لیکن ابھی بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ میرے چچا نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، بہت سارے پہاڑ اور گلیشیئرز اور آتش فشاں ہیں جن کا مطالعہ کرنا بھی باقی ہے۔ مثال کے طور پہ اس پہاڑ کو دیکھیں، یہ اسنیفلز ہے۔ میرے چچا نے کہا، اسنیفلز؟ ہاں، سب سے دلچسپ آتش فشاں میں سے ایک گڑھے کے ساتھ جو شاد و نادر ہی دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ مردہ ہے؟ ہاں، یہ 500 سال سے غیر فعال ہے۔ ٹھیک ہے، میرے چچا نے اپنے آپ کو ہوا میں خوشی سے چھلانگ لگانے سے روکنے کے لیے اپنی ٹانگیں کراس کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں مجھے اپنی اسٹڈی اسی اسنیفل سے شروع کرنی چاہیے۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسنیفلز، مسٹر فریڈرکسن نے جواب دیا۔ گفتگو کا یہ حصہ لاطینی زبان میں تھا، اس لیے میں یہ سب سمجھ چکا تھا۔ میں اپنے چچا کی مسٹر فریڈرکسن سے اپنے منصوبوں کو چھپانے کی کوششوں پہ اپنے آپ کو زور سے ہنسنے سے بڑی مشکل سے روک رہا تھا۔
تم نے مجھے ایک آئیڈیا دیا ہے، میرے چچا نے اب اسکول کے ماسٹر سے کہا۔ ہم اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس گڑھے کا مطالعہ بھی کریں گے۔ مجھے واقعی بہت افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، مسٹر فریڈرکسن نے کہا۔ اوہ نہیں، اوہ نہیں، میرے چچا نے جلدی سے جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ آپ اسنیفلز تک پہنچنے کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے میزبان نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کشتی کے ذریعے خلیج کے اس پار یہ مختصر ترین راستہ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے، ریکویک میں کوئی کشتیاں نہیں ہیں، آپ کو ساحل کے بعد زمینی راستے سے ہی جانا پڑے گا۔ اچھا، مجھے ایک گائیڈ مل جائے گا؟ میں ایک تجویز کر سکتا ہوں۔ وہ ایک مستحکم آدمی ہے، ایک شکاری جو اسنیفلز کے قریب رہتا ہے اور جو ڈینش بھی بولتا ہے۔ میں اس سے کب مل سکتا ہوں؟ کل، اگر تم چاہو۔ آج کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ کل تک نہیں آئے گا، میں اسے کل دیکھ لوں گا پھر، چچا نے آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔